उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। फ़अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसैनि रअयतु अहदहुमा व अना अंतज़िरु आखर इला आखिरिल हदीस। मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, गुज़श्ता जुमा अमानत से मुतालिक एक अहम मज़मून पर मुश्तमिल हदीस आपके सामने मैंने बयान करना शुरू किया था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वहीं पर बात नामुकम्मल रह गई। इससे आज सिर्फ उसी का इयादा कर रहा हूँ। हदीस के रावी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे दो हदीसें बयान फरमाई थी, जिनमें से एक तो मैंने देख लिया, खुद अपनी आंखों से उसका मुशाहिदा कर लिया। वो क्या चीज़ है? हद्दसना अन्नल अमानता नज़लत फी जज़्र क़ुलूबिर रिजाल, कि अमानतदारी लोगों के दिलों की जड़ में, दिलों की गहराई में उतारी गई। सुम्मा अलिमू मिनल क़ुरआन, फिर लोगों ने उसको कुरान से सीखा। सुम्मा अलिमू मिनस सुन्ना, फिर इसको सुन्नत से सीखा। यानी अल्लाह ताला ने हर पैदा होने वाले बच्चे को फितरत सलीमा के ऊपर पैदा किया है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। उस फितरत सलीमा का तकाजा ये है, उसके अंदर कबूल हक़ की इस्तेदाद होती है। अगर उसको मुखालिफ माहौल न मिले तो वो ईमान जो कबूल करता है, और जितनी ईमानी सिफात है, ख़ास तौर पर जो उसके अंदर अहम सिफात हैं, अमानतदारी है, सदाकत है, वगैरह वगैरह, ये सब उस फितरत पर गोया की तकाजा है। तो गोया बीज तो दिल के अंदर पहले ही पड़ा हुआ है। पैदाइशी तरीके पर अल्लाह ताला ने अमानतदारी का, सदाकत का, रास्तबाजी का बीज दिल के अंदर, दिल के गहराई में पहले ही डाल दिया है। अब उसको पानी देकर, उसकी निगरानी करके उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर अल्लाह की तरफ से ये इंतज़ाम हुआ कि अल्लाह ने इस कुरान को जो उतारा है, तो कुरान के अंदर मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर अमानत की अहमियत को उजागर किया गया। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानतों को उनके मालिकों को अदा कर दिया करो, लौटा दिया करो। कहीं पर आया क़द अफ़लहल मुमिनून, वो ईमान वाले कामयाब और बामुराद हैं। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं। कई सिफात है, उसमें आगे फरमाया गया वल्लज़ीना हुम बि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो ईमान वाले जो अपनी अमानतों की रियायत करने वाले और वादा मुआहदा की पासदारी करने वाले हैं। इस मज़मून को दो जगह फरमाया गया है, 29वें पारे के अंदर भी। तो कुरान के अंदर अमानतदारी की अहमियत को बताया गया, जिसके जरिए से एक ईमान वाले के दिल के अंदर अमानतदारी की अहमियत और इसका एहसास पैदा हुआ कि कितनी अहम सिफत है। सुम्मा अलिमू मिनस सुन्नति, फिर उसको लोगों ने सुन्नत से जाना और उसकी अहमियत को उन्होंने महसूस किया। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी हदीस कहते हैं अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कल्लमा खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला क़ाल, कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया हो और उसमें ये बात इरशाद ना फरमाई हो, ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अहद ला, कि जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है उसका ईमान ही नहीं, वो मोमिन कहलाने के मुस्तहिक़ ही नहीं है। वला दीन लिमन ला अहद ला, जिसके अंदर अहद की वादा की पासदारी नहीं है, उसके दीन का कोई एतबार, कोई भरोसा नहीं।
اسی طریقے پر مختلف روایات سے المستشار المؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ مشورہ دینے میں وہ امین امانت دار ہوتا ہے۔ جو آدمی جس کام کے لیے مشورہ کر رہا ہے اس کام کو سامنے رکھ کر اس کے دل میں جو مناسب بات آئے وہ مشورہ دے تو امانت کا حق ادا کرنا ہوا، اس کے خلاف مشورہ دیتا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ المجالس بالامانہ، مجلس کی گفتگو اور باتیں یہ امانت ہوا کرتی ہیں، لہذا اگر کوئی خاص مجلس ہے اس میں کوئی خاص گفتگو ہوئی ہے اور گفتگو کرنے والا چاہتا ہے کہ یہ بات یہاں سے باہر نہ جائے، اور اگر آپ اس بات کو اس راز کو فاش کر دیں، باہر اس کو بیان کر دیں لوگوں سے، تو پھر یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ ایمانی صفت ہے جس کو قرآن کے ذریعے سے بھی اور احادیث کے مختلف مضامین کے ذریعے سے بھی اس کو ایک مومن کے دل کے اندر مضبوط مستحکم کیا گیا، جس جو بیچ کے پہلے سے پڑا ہوا تھا۔ اس لیے اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سے چاہو معاملہ کر لو، اس سے ہر ایک امانت داری صداقت کا ایک مجسمہ، اس کا ایک تصویر تھا۔ صحابہ کی ایمان بھی کامل تو ایمانی صفات بھی کامل تھی، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن دوسری بات، حدثنا عن رفع الامانتی، یہ تمام اچھی صفات بتدریج دھیرے دھیرے آخری زمانے میں اٹھتی چلی جائیں گی۔ ایمان کے اندر کمزوری آئے گی تو ایمانی صفات کے اندر بھی کمی آئے گی، اور ایسا ہوگا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ امانت داری دنیا سے اٹھا لی جائے گی۔ اس کی تفصیل آپ نے اس طرح بیان کی کہ وحدثنا عن رفع الامانتی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں یہ امانت داری والی صفت جو انتہائی اہم صفت تھی اس کے اٹھنے کے بارے میں کہ کیسے ختم ہو جائے گی، اٹھا لی جائے گی، اس کے بارے میں آپ نے ہمیں آگاہ فرمایا اور یہ بتایا کہ ینام الرجل النومۃ، کہ آدمی سوئے گا اور اس کے دل سے امانت کو نکال لیا جائے گا۔ یہاں سونے سے مراد حقیقی سونا بھی ہو سکتا ہے اور غفلت بھی ہو سکتی ہے۔ دینی احکامات، دینی ذمہ داریاں اور دینی امور جو ہیں ان سے غفلت کا نتیجہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی سوئے گا اور سونے کی حالت میں اس کے دل سے امانت کو نکال دیا جائے گا۔ وَيَبْقَى فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَقْتِ، تو اس کے دل سے جب امانت کو نکال دیا جائے گا تو اس کا اثر اتنا معمولی بچے گا جیسے کہ کوئی دھبا لگ جاتا ہے، کپڑے پر دھبا لگ گیا، بظاہر وہ بہت الگ نہیں ہوتا، جیسے ایک تو کوئی چھاپ دی جاتی ہے تو اس کا الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کبھی دھبا لگ گیا، کیچڑ لگ گیا تو معمولی ساتھ سے داغ آ جاتا ہے، تو وہ امانت داری جو دلوں کے جڑوں سے اتاری گئی تھی اس کا اثر کتنا ہلکا باقی رہ جائے گا۔ ثم ینام النومۃ، پھر آدمی سوئے گا، ایک زمانہ گزرے گا، پھر آدمی سوئے گا، فتقبض، اب پھر اس کے دل سے امانت کا بقیہ حصہ نکالا جائے گا، فیبقى اثرها مثل اصل مجلی، اب اس کا اثر اتنا ہلکا باقی بچے گا جیسے کہ ہاتھ میں گٹا پڑ جاتا ہے۔ کوئی کام مستقل کرنے کی وجہ سے، جیسے کنویں سے رسے کے ذریعے آدمی ڈول برابر کھینچتا رہتا ہے تو ہاتھ کو پکڑنے کی وجہ سے ہاتھ میں گٹا پڑ جاتا ہے، تو گٹا کا رنگ کوئی الگ نہیں ہوتا، لیکن عام کھال سے جو اس کے ارد گرد ہوتی ہے تھوڑا سا اس سے نمایاں فرق ہو جاتا ہے، رنگ میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، تو اتنا ہلکا اثر امانت داری کا باقی رہ جائے گا۔ اپنی مثال دی کجمرین دہرت تو علی رجلک، جیسے پیر سے کوئی چنگاری گر جائے، فنفتا، اور اس میں آبلہ پڑ جائے، کنواں پڑ جاتا ہے، آبلہ پڑ جاتا ہے، فتراہ منتبرا، تو اس کو دیکھو گے یہ بھولا ہوا ہے، سوجا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ آگ کا وہ اثر اتنا ہلکا سا رہتا ہے کہ بظاہر جو چیز پھولی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے اندر صرف گندا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور آگ کا کوئی اثر اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، تو اتنا معمولی سا وہ امانت داری کا اثر باقی رہ جائے گا۔ ولی صفی شیون، اور اس کے اندر کوئی حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا، وہ گندا پانی صرف ہوگا۔ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَاعُونَهُ، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپس میں خرید و فروخت کریں گے، معاملات کریں ایک دوسرے سے۔ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤْدِي الْأَمَانَةَ، اور ان لوگوں میں کوئی ایک ایسا ہوگا جو امانت کا حق ادا کرنے والا ہو۔
اتنے بڑے مجمع کے اندر کوئی ایک ہوگا جو امانت کا حق ادا کرنے والا ہوگا. فیقال ان فی بنی فلان رجلا امینا، اور اس وقت یہ کہا جائے گا فلاں قبیلے کے اندر، فلاں خاندان کے اندر، فلاں علاقے کے اندر ایک بہت امانت دار آدمی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کی کوئی چیز معدوم ہو جاتی ہے، معاشرے سے، ماحول سے کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، خال خال کہیں باقی رہ جاتی ہے، تب اس کی طرف انگشت نمائی کی جاتی ہے، اشارہ کیا جاتا ہے فلاں قبیلے کے اندر، فلاں علاقے کے اندر ایک امانت دار آدمی ہے. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، اور کہا جائے گا اس آدمی کے بارے میں ما عَقَلَهُ وما أَظْرَفَهُ وما أَجْلَدَهُ، بڑا ہوشیار آدمی ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا ظرافت والا آدمی ہے، بہت ہی طاقت والا آدمی ہے. وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، حالانکہ اس کے دل کے اندر ایمان کا ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی، ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یہ حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کی روشنی میں چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. شروع میں بات آئی تھی امانت سے متعلق کہ امانت لوگوں کی دلوں کے جڑوں کے اندر اتاری گئی ہے، اور آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، اس کے دل کے اندر ایمان کا ایک حبہ بھی نہیں ہوگا، ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا. کیوں کہ امانت داری کو ایمان کے ساتھ بہت گہرا ربط ہے. جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اس درجے کی امانت داری ہوتی ہے. یہ ایمانداری ہی ہوتی ہے جو آدمی کو امانت داری کے برتنے پر مجبور کرتی ہے. اسی لیے اگر امانت نہیں ہے تو اس کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 پہچانیں، 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا یہ منافق کا کام ہے، مومن کامل کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہے. جھوٹ کو ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آگے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی جان بوجھ کر وعدہ خلافی کرے. ایک تو یہ کہ آدمی نے وعدہ کیا اور وعدہ پورا کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن کچھ چیز جو اس کی اختیاری نہیں تھی کہ پیمنٹ اس کو کر دیں گے، لیکن باہر سے پیمنٹ آئی نہیں، اس سے آدمی مجبور ہو گیا. وہ ایک الگ چیز ہے. تو آدمی معذرت کرے کہ میں نے وعدہ آپ سے ضرور کیا تھا لیکن اب کیا بتائیں ایسا ہو گیا. لیکن بالقطع اگر وعدہ خلافی کرے تو یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ تو منافق کا کام ہے. وہی اَتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے محبوب کیوں تھے؟ آپ ہر ایک کی آنکھوں کے تارے تھے قبل بعثت، قبل نبوت. ان 2 صفات کی وجہ. صفات تو آپ کے اندر اور بھی تھیں لیکن کی نمایاں تھیں، اسی لیے وہاں کے لوگوں نے ہی آپ کا لقب رکھا تھا الصادق الامین. ہجرت کی رات میں جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے لیے آپ رات میں اپنی بستر پر سوئے تھے تو آپ کو قتل کرنے کے لیے مکہ کے سارے قبائل کے لوگ اپنے نوجوانوں کو ننگی تلوار کے ساتھ آپ کے دروازے پر کھڑا کر دیا تھا پہرا دینے کے لیے کہ جیسے ہی آپ باہر آئے آپ کا کام تمام کر دیا جائے. دشمنی یہاں تک پہنچی ہوئی تھی لیکن اس وقت بھی آپ کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانت رکھی ہوئی تھی. لہذا آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو اور صبح یہ امانتیں جو مکہ والوں کی ہیں، جو ان کے مالک ہیں، ان کو ادا کر کے تم مدینہ چلے آنا. دشمنی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور امانت داری کا یہ اثر ہے تو اس وقت میں بھی ان لوگوں کی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی. یہ لقب مکہ والوں نے دیا تھا الامین. اور الصادق، جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ اعلان تبلیغ کیجئے، دین کی دعوت دیجئے، تو آپ پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آپ نے لوگوں کو بلایا. ایک ایک خاندان اور قبیلے کو نامزد آپ نے بلایا، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں. سارے لوگ آ کر جمع ہو گئے. پھر آپ نے اصل بات پیش کرنے سے پہلے پوچھا یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک قافلہ، ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو تصدیق کرو گے؟ سارے لوگوں نے، سارے مجمع میں سب لوگوں نے کہا
کہ تم کیوں تصدیق نہیں کریں گے؟ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ نے کبھی ہنسی مذاق میں جھوٹ نہیں بولا، تو آپ آج جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ جب اپنے صداقت کا اعتراف کرا لیا، پھر آپ نے اس دعوت کو پیش کیا جس پر آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ تو الصادق الامین، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے درمیان محبوب تھے۔ یہی صفت اگر آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارے معاشرے کی بہت حد تک اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ وہ ایمانی صفت ہے۔ جب مغل بادشاہ عالمگیر شیواجی کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، مراٹھا جو سرغنہ تھا شیواجی، اس کا محاصرہ کر لیا تھا اور قریب تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، اس سے قلعہ کے اندر ساری رسد ختم ہو چکی تھی، اور پریشان ہوا، اپنی ماں کے پاس گیا، کیا کریں، ہم چند دن تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہی حال رہا تو ہمیں ہتھیار ڈال دینا پڑے گا۔ کہا کہ تم جہانگیر نہیں، اورنگزیب، تو اورنگزیب سے جا کر مشورہ کرو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انہیں سے ہماری دشمنی ہے، وہی ہمارا محاصرہ کیے ہوئے، تو سب کچھ صحیح ہے لیکن وہ مسلمان، یہ ہے اسلام، یہ ہے شان مسلمانی۔ دشمن ہونے کے باوجود وہ اپنی اسلام کی تعلیمات میں انحراف نہیں کریں گے۔ تم جاؤ، جا کر ان سے مشورہ کرو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس نے اپنے والدہ کے کہنے کے مطابق مشورہ کیا، تو کہا تم صلح کر لو، تم صلح کر لو۔ ہونا کیا چاہیے تھا، تو موقع تھا حملہ کرنے کا، لیکن نہیں، شان اسلامی کو پیش کیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، یہ مسلمان کی علامت۔ تو میرے بھائیوں، امانت داری کا تعلق صرف مال سے اور چیزوں اور سامان سے نہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ مشورہ کرنے والا اپنی مصلحت کو، اپنی بھلائی کو، اپنے خیر کو اس کے پاس امانت رکھ دیتا ہے۔ کوئی مکان کا معاملہ سامنے آیا، اب کوئی آ کر کسی سے مشورہ کر رہا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، تجربہ کار ہیں، اور آئے دن یہ ان کا مکان خریدنا بیچنا لگا رہتا ہے، تو مشورہ کیا کہ یہ مکان اتنے میں مل رہا ہے، مجھے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، دام مناسب ہے یا غیر مناسب ہے۔ تو اب جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے اور امانت داری کا تقاضا یہ ہے، اگر وہ جانتا ہے تو صحیح مشورہ دے، لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، دام مناسب ہے نہیں ہے، اس کو صحیح مشورہ دے اپنے دانش سے میں، بھلے حقیقت کے اعتبار سے وہ مشورہ صحیح نہ ہو، لیکن جہاں تک آدمی مکلف ہے اپنی دانش کو جو اس کو صحیح سمجھتا ہے صحیح مشورہ دے۔ اگر صحیح مشورہ نہیں دیا، اس کو ٹرخا دیا، وہ مکان لینا مناسب نہیں ہے، اور دیکھا بڑا پڑھتے کا ہے، اور جا کر کے بیٹھ دو سے اور مالک سے بات سے مکان خرید لیا، یہ امانت میں خیانت۔ آپ کی لڑکی کا کہیں سے رشتہ آیا اور آپ کو مشورہ کرنے کے لیے کسی صاحب حاجی صاحب سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، رشتہ مناسب ہے نہیں ہے، تو اب جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو وہ کچھ سمجھتے ہیں اپنی معلومات کے اعتبار سے اس کو صحیح مشورہ دیں، تو یہ امانت کا حق ادا ہوگا۔ اور اگر اس کو مشورہ صحیح نہیں دیا، اس کو ترفا کر اور اپنے لڑکے سے رشتہ کر لیا، یہ امانت میں خیانت۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ ہم لوگ تجارت کرنے والے ہیں، پارٹیاں آتی ہیں، سب پارٹی ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، فراڈ بھی ہوتی ہے۔ کوئی نئی پارٹی آئی، اب جہاں سے اس کی ڈیلیں گے، اب اس سے ہم بات کر رہے ہیں کہ فلاں پارٹی کیسی ہے، ان کو مال بیچا جائے نہ بیچا جائے، یا تو آپ بالکل نہ بتائیں، یا بتا رہے ہیں تو صحیح بات بتائیے، آپ سے مشورہ کر رہا ہے تاکہ اس کا مال پھنس نہ جائے۔ اسی طرح سے المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں گفتگو یہ بھی امانت ہوتی ہے، امانت ہوا کرتی۔ اگر آپ کو قرینے سے معلوم ہو کہ جو بات کہی جا رہی ہے 2 آدمی 3 آدمی کی موجودگی میں کہی جا رہی ہے، اور کہنے والا ادھر ادھر منہ سے دیکھتا کوئی سن تو نہیں رہا ہے، تو اس کا ادھر ادھر دیکھنا اس بات کی علامت ہے وہ یہ چاہتا ہے کوئی اور باہر کا آدمی میری بات کو نہ سنے، لہذا اس کی جو بات ہے، جو گفتگو ہے، اس پر جس کو شریک ہے اس کی بات کو کسی دوسرے کا بیان نہ کرے، دوسرے نقل نہ کرے، یہ امانت میں خیانت ہوگی، یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اسی طریقے سے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، فابین ان یحملنها،
सबों ने उस अमानत को उठाने से माजरत पेश कर दी। वहमलहा इंसान ने उस अमानत के बार को उठाया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, बिलाशुबा ये इंसान बड़ा ही ज़लूम और जहूल है। इस अमानत से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन लिखते हैं इस अमानत से मुराद है अहकाम व क़ज़ाबंदी, कि अल्लाह ने आसमान ज़मीन को भी इस बात को पेश किया, अगर तुम अहकाम व क़ज़ाबंदी को मानोगे, उस पर अमल करोगे, जिसका हुक्म दिया जाए वो करोगे, जिससे मना किया जाए उससे बाज रहोगे, तो तुम्हारे लिए अल्लाह की रज़ा, खुशनुदी, आखिरत की कामयाबी और इनाम और एहसान है। और अगर उसके मुताबिक नहीं करोगे तो फिर जहन्नम की सजा भी हो सकती है। तो सब पीछे हट गए, माजरत पेश कर दी, लेकिन इंसान ने इस बार को उठाया, इस बारे अमानत को उठाया। वो बारे अमानत क्या है? शरीयत के अहकामात, अस-सबील मामूरात, अस-सबील मुनकरात, जिसका करने का हुक्म है उसको उसी तरीके से अंजाम देना, उसकी तामील करना, जिससे मना किया गया है उससे रुक जाना। जो आदमी हुक्म शरीयत को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा वो उतना ही कामयाब होगा, इनाम और एहसान का मुस्तहिक होगा। और जो आदमी इसके अंदर कोताही करेगा तो अल्लाह ताला बाइख्तियार बादशाह है, चाहेंगे तो माफ कर देंगे, लेकिन चाहेंगे तो उसको सजा देंगे। तो शरीयत के अहकामात ये भी अमानत है, ये भी अमानत है। इसलिए हमें इस अमानत की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए। जो पेशिनगोई की जाती है जिन अहादीस के अंदर कि आखिरी ज़माने में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसका मतलब तो खबर देना और सुनाना नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है अगर बचने वाली चीज़ है तो उससे चौकन्ना रहना, अपने आप को बहुत बचाना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।